बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा, जबकि काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही साहब को वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार असलम मसूद साहब को सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल करके मकामी अदालत में पेश कर दिया गया है। इसके अलावा और भी अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, पहले सवाल की तरफ एनआरओ के इमरान खान साहब बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उस हवाले से भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। लेकिन आज एक अहम पेशरफ्त असलम मसूद साहब को सऊदी अरब से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से आपने कुछ माह पहले एक इंतहाई अहम इंकशाफ किया था, उस हवाले से एक क्लिप है, वो नाजरीन को दिखाते हैं, फिर मैं अपने सवाल की तरफ वापस आऊंगी। जी, असलम मसूद है गालिबन जो ये सारा बना के गए थे ओमनी ग्रुप के, वो लंदन निकल गए थे गालिबन और वहां पे कैंसर है और वो डायलिसिस पे हैं, लेकिन ये सारा ताना बाना उन्होंने बना था। जरदारी साहब को मैं बार बार बयान करता हूं कि उनके अक्सरियत नहीं, उनके सारे लोग वादा माफ हैं। तो बात यह है कि वो छापे पड़ रहे हैं, वो बंदा पकड़ा गया जो असलम मसूद है, वो मेन आर्किटेक्ट ही वो है, यानी वो बंदा जो है उसने पूरा ये ढांचा खड़ा किया था 2008 में उस मुलाकात के बाद जो कि ईवान सदर में हुई थी लुत्फा साहब की एजी मजीद से, और उसके बाद उसने वो पूरा ये ऐसे अकाउंट्स होंगे, ऐसे अकाउंट्स होंगे, ये होंगे, ये होंगे। अब वो असलम मसूद साहब उनको कैंसर है और वो डायलिसिस करवा रहे हैं। अब वो वहां से पहुंचते हैं सऊदी अरब, जो है वो उम्रे के लिए आए थे, किस लिए जो भी था, लेकिन भारत वहां से इंटरपोल उठाती है और पाकिस्तान ले आती है, और पाकिस्तान लाने के बाद उनसे सवाल जवाब, और सवाल जवाबों के नतीजे में पूरा का पूरा जो नक्शा होता है, कैसे बताया, क्या अकाउंट, ये पूरे के पूरा। और ये उस मरहले पे हो रहा है जब सिंध हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमने कॉपरेट नहीं करना और सुप्रीम कोर्ट वहां जाए। आखिर में चीज होनी है कि बदमाशियां ने नहीं बचना। अब उसमें कुछ भाग जाएंगे और लाई जाएंगे असलम मसूद साहब, यानी देखे ना, जो कुछ भाग जाएंगे और पकड़ के लाए जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो असलम मसूद साहब के हवाले से ये मामला किस तरफ जाते आप देख रहे हैं। दूसरी बात, आज जरदारी साहब ने भी साफ अल्फाज में ये कह दिया कि हम अपने हकूक पे डाका डालने नहीं देंगे। क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका? पहले तो मैं सोच रहा हूँ मैंने वाकई क्या ये बात अक्टूबर में गई थी जी असलम मसूद साहब के हवाले से। अच्छा, कमाल है। बहरहाल ये देखें, असलम मसूद साहब जो हैं वो बीमार हैं, अलील हैं, उनका एक गालिबन सर्जरी भी हुई है सऊदी अरब में, और ये इस कदर डरे हुए थे कि इनके हवाले से गालिबन मैंने ये बात भी की थी कि अनवर मजीद साहब के जो साहबजादे हैं अब्दुल गनी मजीद, वो कराची जेल से बैठ के इनको धमकियां भी लगा रहे थे। अगर इस प्रोग्राम को देखने वाली शख्सियत को याद हो तो मैं बताया था कि वो टेलीफोन एक रखते हैं और टेलीफोन के आगे स्पीकर होता है और फिर दूसरे स्पीकर से वो कनेक्ट करते हैं और फिर कनेक्ट करके वो धमकियां देते हैं। तो इसीलिए फिर अब्दुल गनी मजीद साहब को जो है वो एजी मजीद को अडियाला जेल में लाया गया था, और एजी मजीद साहब जो है उनको बी क्लास में चूंकि रखा गया था, इसलिए अडियाला जेल में बी क्लास ना मिलने की मुझे एक बड़ी वजह वो भी थे। बहरहाल मुतासरीन अडियाला, अब मामला ये है कि अब जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पहले मैं आपको देखें बात भी बताऊं कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं ना कि एनआरओ, ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि एनआरओ चाहती हैं कि हो जाए, ठीक है, और ऐसी शख्सियात कोशिश भी कर रही हैं और वो बात ये कर रही हैं कि मुल्क में इस वक्त देखें ना अदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा। इस वक्त देखें बात यह है कि वो फौजी इनखला होने जा रहा है अमेरिका का, जो सर पैर मुझे तो नहीं पता कब होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। ट्रंप ने बात कर दी है, मगर क्या वो ट्रंप के अच्छा मैं आपको बताऊं, लोग डरे भी हुए हैं कि ट्रंप किसी ने ट्वीट ही ना कर दे। देखिए ना, ट्रंप भी तो एक अजीब सी शख्सियत है ना, मतलब उसने ट्वीट कर दिया कि ये परसों से फौजी इंखला शुरू हो जाएगा, 4 महीने बाद हो जाएगा। वो फौजी देख रहे हैं बैठे हुए सारे पेंटागन वाले और स्टेट डिपार्टमेंट वाले के ट्वीट ही ना कर दे कहीं, जो ट्रंप साहब की आदत है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के साथ नहीं है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट के अपने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अपने डिजाइन हैं अफगानिस्तान के हवाले से, इस खत्ते के हवाले से। तो बात अभी वो, लेकिन मुल्क में 2 बातें इस वक्त हो रही हैं। एक तो ये है कि ओह
جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو گیا، پتہ نہیں کیا اس کے نتیجے میں. اچھا لوگ گھبرائے ضرور ہوئے ہیں، دیکھیں لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے، لوگوں نے پیسہ روکا ہوا ہے اپنا، اس میں کوئی شک نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کاروبار شروع کریں نہ کریں، آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے اپنی جگہ کہ بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے، بیوروکریسی فیصلے نہیں کر پا رہی. کیونکہ ایک دور تھا بیوروکریٹس بڑے بڑے بیوروکریٹس وہ کہانی رکھتے تھے آگے سیاستدانوں کے، اور سیاستدان اس پہ عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد سیاستدان مارے جاتے تھے، بیوروکریسی آرام سکون سے نکل جاتی تھی. ارب خرب پتی آپ کو بیوروکریٹس نظر آئیں گے ریٹائرڈ، اور حالیہ سروس بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ بیوروکریسی کے اوپر بھی ہاتھ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بیوروکریٹس بھی ڈرے ہوئے ہیں. اچھا وہ معذرت کے ساتھ اس ملک میں جو بدماشی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر ادارے میں، ہر جگہ، وہ بدماشیہ کو اتنی عادت پڑ چکی ہے کھانے کی کہ اب جو 10,000 روپیہ کھاتا تھا وہ اس کو کہا جائے کہ تم 100 روپے میں کام کرو تو وہ کام کرنے کو تیار ہو. تو کام ہی تھا کہ میں تو 10,000 کھانے کے لیے تو آیا تھا، میں اس لیے تھوڑی آیا تھا خدمت کروں گا قوم کی، میں تو آیا تھا کھانے پینے کے لیے. اب کھانا پینا میرا ختم ہو رہا ہے میرے مقدمے میں، میں کام کیوں کروں؟ تو یہ بھی ایک لوگوں کے جو لچھن رہے ہیں اس ملک میں، اور یہ مجموعی طور پہ بدماشی کی قوم کا بھی کوئی یہی معاملہ رہا ہے مکمل طور پہ. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا. اس دفعہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ڈرے ہوئے سارے، سب ڈرے ہوئے. اچھا یہ بھی لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ جی یہ تو اس طرح کاروبار ہی نہیں ہو سکتا، ایمانداری سے کام تو چل ہی نہیں سکتا، ہم تو دیکھیں اسمگلنگ کرتے ہیں تو کام چلتا ہے، ہم تو جعلی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کام. یہ بھی ایک طبقہ موجود ہے ملک میں، کرپشن کے بغیر کیسے کام ہوتے ہیں، یہ فلانے کے بغیر کیا کام ہوتے ہیں. یہ طرف باہر جا کے بات کریں نا، جن ملکوں میں ان کی جائیدادیں ان کی آل اولادیں، وہاں جوتے مار کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ بکواس صرف یہیں پہ ہو سکتی ہے. تو یہ بولتے جا رہے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے، ایک طبقہ ایسا موجود ہے اسلام آباد میں بھی اور ملک میں بھی جو یہ بات کر رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ چونکہ نہیں ہو رہا، اس لیے احتساب رک جانا چاہیے. صحیح. اور احتساب اس وقت نہ کرو، سیاسی عدم استحکام کرو. دیکھیں کیسے وہ پارلیمنٹ میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو دیکھیں نا ویلنگ ڈیلنگ کرنی ہے، دیکھیں نا NRO کی. اور میرا اور شاید مجھ جیسے اور بھی کچھ لوگ ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر احتساب کے پنجے سے یہ لوگ نکل گئی بدماشیاں اس مرحلے پہ، تو اس کے بعد پھر یہ موقع کبھی نہیں آئے گا. آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی، انہوں نے کہا 2000 میں حدیبیہ کے اوپر NRO ہوا، اس کے بعد سرے کے اوپر NRO ہوا، باقی NRO ہوا. اور عمران خان یہ بات کیوں کر رہے ہیں، مطلب بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ NRO؟ اور آگے سے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، اب پیپلز پارٹی ذرا تھوڑا سا سنبھل گئی ہے، کیونکہ ابھی میں بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کیوں نہیں کر رہی. یہ مسلم لیگ نون والے اس وقت مسلم لیگ، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، میاں نواز شریف صاحب غالباً سمجھدار ہیں، لیکن ان کے جو لوگ ہیں ان کے رہنماؤں کے اوپر وہ والا وقت گزر رہا ہے جو الیکشن سے پہلے جس عمل سے زرداری صاحب گزر رہے تھے. زرداری صاحب الیکشن ہونے سے پہلے کیا ہو رہا تھا اب یاد کریں. زرداری صاحب بالکل اگلی چیئرمین سینٹ میں ہوں گا یا ادی فریال تالپور ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے صدر بھی میں بن جاؤں. اس کے بعد الیکشنز میں انہوں نے حصہ لے لیا، انہوں نے بلاول. میں مستقل کہتا رہا کہ آپ کے یہ سارے معاملات آگے گڑبڑ ہوں گے. اب نہیں، زرداری صاحب میں تو کہتا رہا ہوں کہ چاکلیٹ کک دے جاتا ہے، پتہ نہیں لوگوں کو یاد میں کھولتے تو کدو نکلتا ہے. میں یہ بات کہتا رہا، اور میں بار بار کہتا رہا کہ NRO نہیں ہونے جا رہا. زرداری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جلسہ ارینج ہو رہا ہے، طاہر القادری صاحب نے جلسہ ارینج کیا، وہ عمران خان بعد میں ہے، زرداری صاحب ہے. بس ایک ایسا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب جو ہے نا، زرداری صاحب اور عمران خان بالکل ایک ہیں، ایسے معاملہ جا رہا تھا. زرداری صاحب نے حکومت گرا دی بلوچستان کی، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، پھر بات. مسلم لیگ نون اس وقت اس عمل سے گزر رہی ہے. یہ شراب نہیں ہوتا، شراب کہ NRO ہو رہا ہے، NRO نہیں ہو رہا کسی قسم کا. لیکن وہ شراب ہوتا ہے نا کہ ان کو تھوڑی سی چھوٹ مل گئی، وہ مطلب ادھر ادھر ہو گئے، مطلب میاں نواز شریف صاحب جو ہسپتال چلے گئے، ہسپتال سے ادھر ہو گئے ادھر، لیکن NRO نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک اور کمال دکھا دی ہے خاموشی سے. وہ یہ دکھا دی ہے کہ انہوں نے وہ جو خاموشی سے درخواستیں گئی تھیں ہماری بہن مریم صاحبہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی اور کیپٹن صفدر صاحب کی درخواستیں گئی ہوئی تھیں کہ ECL سے نام نکالا جائے وزارت داخلہ میں خاموشی سے. وہ درخواستیں عمران خان صاحب نے اڑا دی ہیں بطور وزیر داخلہ.
یعنی اور اب اگر ملک چھوڑ کے جانا ہوگا، فرض سے لندن جانا ہوگا، نواز شریف صاحب کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، فیصلہ عدالت کرے گی کہ وہ باہر جائیں گے. یعنی عمران خان صاحب نے وہ سائٹ پہ کینسل کر دیے، وہ جو درخواست آئی ہوئی تھی نا، یہ ون ٹائم ریکویسٹ. اچھا اب معاملہ یہ ہے تو اس کے نتیجے میں جو یہ شخصیات ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ موجود ہیں تحریک انصاف میں، یہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور یہ موجود ہیں مسلم لیگ نواز میں. اور یہ وہ شخصیات ہیں جو شخصیات چاہتی ہیں کہ این آر ہو جائے. اور یہ سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے بھی کچھ شخصیات سرگرم عمل ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس وقت یہ بات کی جائے کہ دیکھیں جی ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو گئی، یہ کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا. اور اصل میں واقعی معیشت خرابی ہے بہت بڑی، لیکن کیا معیشت کو بچانے کے چکر میں احتساب چھوڑ دیا جائے؟ اور اس کے احتساب چھوڑ دیا تو مزید عدم استحکام ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں آپ، استحکام نہیں آئے گا اگر آپ نے احتساب چھوڑ دیا. ان لوگوں کو جو بھی ہیں تو ایک گروپ جو ہے پورا کا پورا فعال ہے، اور اس میں سے 2-3 شخصیات نے شدید جو جن کا تعلق تحریک انصاف سے بھی اور وزراء بھی ہیں اس میں، ان کو شدید قسم کی ڈانٹ پڑی ہے عمران خان صاحب سے، شدید قسم کی ڈانٹ پڑی ہے. اور عمران خان صاحب نے نام لیے بغیر ایک میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے، این آر او نہیں ہوگا. کیونکہ وہ شخصیات بات کرنی تھی کہ دیکھیں جی مل کے چلنا چاہیے، ہمیں بات آگے بڑھانی چاہیے، کیوں نہیں ایک جگہ بیٹھیں. اور یہ بھی کوشش ہو رہی ہے، ابھی تک کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جگہ ایسا کیوں نہیں کہ حکومتی بینچز سے کسی اور شخصیت کو لے آیا جائے. اور میں نے ایک باخبر شخصیت سے پوچھا، میں نے کہا جی کس کے نام پہ بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں محمد میاں سمرو پہ تو سب اکٹھے ہو جائیں گے نا، قومی حکومت ٹائپ چیز بن جائے گی. تو یہ کوشش ہو رہی ہے. تو عمران خان جو بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا، وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں کرنے جا رہا. اگر کہیں اور سے این آر او ہوتا ہے تو پھر وہ این آر او کی ذمہ داری جو جنہوں نے کر رہے ہیں بولے میں نہیں کر رہا این آر او. اچھا اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی این آر او کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے. میں مجموعی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، مجموعی اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ سے فوج عسکری ادھر سے بھی کوئی این آر او کی بات نہیں ہو رہی. کچھ شخصیات ضرور فعال ہیں. یہ بالکل وہ شخصیات ہیں جنہوں نے یہ چورن بیچا تھا 2000 میں مشرف صاحب کو کہ دیکھیں جی ملک کی معیشت ساری خراب ہو جائے گی اگر آپ نے یہ بڑے بڑے مگرمچ جو کاروباری شخصیات ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا تو ملک کا تو بزنس مین بھاگ جائے گا. یہ وہی شخصیات ہیں، وہی ہر جگہ آپ دیکھیں نا، وہ فلانے کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، فلانا بجٹ آ رہا، اب مخصوص چہرے دکھتے ہیں. بجٹ کے بعد تبصرے کے لیے وہ ماہر معاشیات آ گئے، وہی بیٹھے ہیں، اسٹاک مارکیٹ فلانا، مگر وہی چہرے ہر جگہ. وہ جو ہے انہوں نے یہ چورن اس وقت بیچا 500 کروڑ 300 کروڑ. یہ لوگ پیسہ دینے کو تیار ہو گئے تھے، جنرل امجد کو تیار ہو گئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہ جنرل امجد کو ہٹایا، نیچے اب احتساب نہ کریں. اس وقت این آر او ہوا سارا وہ دن اور آج کا دن. تو آپ نے کسی نہ کسی جگہ جا کے احتساب ضرور کرنا ہے، ملک کے ادارے ٹھیک کرنے. گورنر اگر آپ بلیک میل ہو گئے اس میں تو پھر اس کے بعد معاملہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ لوگ پھر پلٹ کے آئیں گے. اس وقت جو لوگ نہیں پکڑے گئے وہ آج 2019 میں وہ ارب کھرب پتی ہو چکے ہیں، وہ اسے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے اور وہ پیسہ دینے کو تیار ہو گئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ جی ملک کی پیسہ چلا جائے گا، بھاگ جائیں گے، فلاں جائے گا. بالکل بالکل پیسہ. بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں یہ ایک پل آپ نے عبور کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا این آر او کرنا ہے یا نہیں کرنا. قوم بحیثیت مجموعی این آر او کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی این آر او یہ ویلنگ ڈیلنگ کے نتیجے میں ہی 70 سال میں ملک اس حال تک پہنچا نا، یار چھوڑ دو یار اس کو چھوڑ دو یار، وہ دیکھو نا وہ. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس فیس سے ذہنی جو ایک وہ ان کے اوپر آ گیا کہ جی کوئی این آر او ہو رہا ہے اور این آر او ڈیل اور ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ رابطے میں، ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ہو، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی بالکل ہو. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں عمران خان استعفیٰ دیں. مجھے پتہ نہیں، خدا جانے مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری بہن ہے، ان کو کیا ہو گیا. وہ ان کی نظر ہے اس پہ، جہاں شہباز شریف صاحب گھر میں رہتے ہیں نا، یہ منسٹر انکلیو میں، ہاں وہ کہتی میں انفارمیشن منسٹر بن کے گھر میں آؤں گی، 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے اوپر منسٹر انکلیو کی جو شہباز شریف صاحب نے خرچہ ہے. تو ہماری بہن کا آگے وہی ارادہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں شہباز شریف آ جائیں گے. میں نے کہا یہ ایک عجیب سراب کے اندر ہے کہ عمران خان استعفیٰ دیں، ہماری کوئی ڈیل ہو رہی ہے. یہ بالکل وہی جو
پیپلز پارٹی والے الیکشن سے پہلے آ گئے تھے جس فیز میں نا کہ ہماری ڈیل ہو گئی، اگلی باری پھر زرداری پورا آگے، یہ بالکل وہ فیز گزر رہا ہے. اچھا، اور صورتحال کیا ہے کہ دیکھیں ابھی اسلم مسعود صاحب تو این آر او نہیں ہونے جا رہا، این آر او نہیں ہونے جا رہا. عمران خان اسمبلی توڑ دیں، عمران خان جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا نا، انہوں نے وزیروں سے اپنے کہا کہ جس نے جانا جائے، جنہیں جانا چلا جائے، این آر او نہیں ہوگا. اور یہی وہ بات ہے جو شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں کسی صورت میں جو ہے وہ اسپیکر کی بات میں نہیں مانتا. تو ایک اس کے نتیجے میں حکومت گرتی ہے، رہتی ہے. عمران خان اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، این آر او میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے، ملک کی معیشت اپنی جگہ مسئلہ ہے. اور اس میں وہ آج میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے جو سیکرٹری خزانہ رہے ہیں اور کافی، تو انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی بات بتا رہا، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ملک کے اندر کیا صورتحال ہے، 18ویں ترمیم کا کیا رول ہے. زرداری صاحب 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم بنیادی طور پہ یہ تھی کہ وسائل آپ مرکز سے صوبوں میں لے جائیں. ایک بات تو اچھی بھی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا نکلا؟ سندھ بینک، اس کے نتیجے میں سمٹ بینک، اس کے نتیجے میں ایچ ای سی چلا. کچھ باتیں اچھی بھی ہوئیں، کچھ باتیں اچھی ہوئیں صوبائی خود مختاری کے والے سے، لیکن اصل معاملہ کیا صوبائی خود مختاری کا تھا یا پیسہ ویسا کھا کھلا کے اور آخر میں یہ حالات نکل کے سامنے آنے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں زرداری صاحب نے آج بڑی محتاط تقریر کی ہے. آج انہوں نے محتاط تقریر کی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب اسلم مسعود آگے. اسلم مسعود یہ ذہن میں رہے کہ زرداری صاحب کے ذاتی اکاؤنٹنٹ رہے ہیں پہلے، یہ چیف فائنینشیل آفیسر تو بعد میں بنی اومنی گروپ کے، پہلے زرداری صاحب کے ذاتی اکاؤنٹنٹ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ترقی پاتے اور اتنا خوفزدہ تھے یہ کہ ان کو یہ تھا کہ مجھے کہیں جدہ میں ہی، سعودی عرب میں ہی نہ مروا دیں. مطلب انہوں نے جو بات وہاں سے جب کرنا شروع کی تھی وعدہ محبت، اتنا ڈرے ہوئے تھے یہ اسلم مسعود، اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سعودی عرب میں نہ مروا دیں. یہ طاقتور یہ جو شخصیات ہیں، تو وہ بہرحال ان کو شدید پہرے میں، ایک تو ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو پاکستان لایا گیا. اور زرداری صاحب نے جو نظر ثانی کی اپیل ہے، یعنی کہ مقدمہ جو ہے یہ جی آئی ٹی اور یہ سارا اس پہ نظر ثانی جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ نیب کے حوالے کر دیا جائے، یہ ساتھ تو زرداری صاحب نے ایک اور درخواست ڈالی ہے نظر ثانی کی اپیل جلد کی جائے، یعنی 12 فروری کو کی جائے. اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. زرداری صاحب کوئی این آر او یا ڈیل یا ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. زرداری صاحب بہت محتاط ہیں، کیونکہ زرداری صاحب الیکشن سے پہلے جس سوچ میں، جس کیفیت میں تھے، اس کیفیت میں ممنون آ چکی ہے. اب فی الحال ان کے تھوڑے دنوں تک رسگلے کھانے کے دن ہے، ٹھیک ہے. پہلے جیسے زرداری صاحب کو رسگلے کھاتے رہے، اب زرداری صاحب کی جگہ نون والے کچھ دن رسگلے کھائیں گے. این آر او نہیں ہونے جا رہا، یہ ذہن میں رکھیں. این آر او نہیں، حکومت، میں تو پہلے کہتا ہوں نا، الیکشن ایسے بیچ میں آ گیا، یہ اچھا خاصا ایک دبڑدود جا رہا تھا، الیکشن بیچ میں آ گیا، حکومت بن گئی. حکومت رہے نہ رہے جو بھی ہو، احتساب نے جانا ہے، احتساب نے، اداروں نے بننا ہے، پاکستان نے آگے جانا ہے. خطے کے حالات، صورتحال، اس میں اب 18ویں ترمیم میں کیا، میں آپ کو ذرا بتاؤں، زرداری صاحب سم کارڈ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم ابھی دیکھیں زرداری صاحب کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کرپشن کے معاملات تو اپنی جگہ ہیں. ابھی سی آر پی سی کے مقدمات کھلنے ہیں. ابھی وہ دیکھیں سی آر پی سی تو مراد یہ کہ جو دوسرے جرائم میں، ابھی عزیر بلوچ فوجی عدالتوں میں کیوں ہے؟ عزیر بلوچ دیکھیں نا، عزیر بلوچ نے کہیں سے نکلنا ہے نا. ابھی تو سی آر پی، عابد باکسر، ابھی تو وہ سارے ایل این جی میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ جناب اب نواز شریف صاحب ابھی آگے، تو یہ نہیں ہو، کوئی این آر او نہیں ہونے جا رہا. دیکھیں صورتحال کیا ہے اس وقت، ان سب کی صورتحال یہ ہے، آپ یوں سمجھیں کہ وہ فائرنگ کرتا ہوا ایک شکاری جو ہے جنگل میں داخل ہوا، گولیاں چلا رہا ہے، ٹاٹ 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 گولیاں چلا رہا ہے. اس میں چیتے، ہرن، شیر، لومڑیاں، مختلف پرندے ورندے سارے. اور وہ اس میں جنگل میں داخل ہوتے ہی کہا کہ مجھے ترس آ گیا، 3 منٹ کے اندر اندر جنگل خالی کر دو، جو بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے، جو اڑ سکتا ہے اڑ جائے، جو رینگ سکتا ہے وہ رینگ جائے، 3 منٹ میں جنگل خالی کرو. تو نیچے جو ایک چھوٹا سا کچھوا بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھوے نے دیکھا 3 منٹ، اس نے کہا سیدھی سیدھی بات کرو، مجھے مارنے آئے ہو، باقیوں کے ساتھ این آر او ہو گیا. 3 منٹ میں جنگل خالی کرو. تو بات یہ ساری کہ این آر او نہیں ہونے جا رہا کسی کے ساتھ بھی. یہاں سارا کا سارا جنگل جو ہے وہ مارا جائے گا اس میں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہاں کوئی این آر او نہیں ہونے جا رہا. وقفے کے بعد، آپ کا وقفے کا ٹائم غالباً ہو رہا ہے، میں یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی، اور میں اس بات کا
متعمل نہیں ہو سکتا کہ کچھ شخصیات کا شکریہ ادا نہ کروں روز، کیونکہ پھر میں دبردوز ہو گیا تو انہوں نے آواز اٹھانی ہے. یہ جو ہیں ڈاکٹر فراز خان، عبدالصبور، رخشندہ صاحبہ ہیں، کریٹک ہیں، محمد جو کہ مدنی کے نام سے کرتے ہیں، اچھے دوست ہیں، سید اویس سرور صاحب ہیں، اس کے بعد شمیم جی ہیں، ابن آدم ہیں، اور علی زین صاحب کے حوالے سے ان کا خاص شکریہ، انہوں نے عمرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے. اور یہ بہت سی شخصیات ہیں، اور ڈاکٹر فراز خان ہیں، یہ شاعری بھی کرتے ہیں، میں ان کی پڑھتا رہتا ہوں اکثر تو مجھے موقع ملتا ہے. کریٹک جو ہے یہ کیو فاروقی کے نام سے ہیں. تو ان سب شخصیات کا بہت شکریہ. اور شمیم جی جو ہیں ان کو بھی میں مطلب بہت ساری شخصیات ہیں، میں سب کو نام لوں گا تو پروگرام کا وقت نکل جائے گا، لیکن کوشش کروں گا. کچھ زارا ثنا صاحبہ جو ہے ان کا بہت شکریہ. اور حافظ عبدالباسط ہیں، میڈیا کا فخر مجاہد ڈاکٹر شاہ مسعود ایک فوزیہ صاحبہ نے اپنا کیا ہے، ان کا بھی بہت شکریہ. صدف خان نوید ہیں، ان کا بہت شکریہ. اب وقفہ لینے سے بعد میں بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت اچھا ابھی صدارتی نظام والی بات بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، صدارتی نظام پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے اسی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب صدارتی نظام کی بات کر رہے تھے آپ. دیکھیں میں یہ ایک بات چل رہی ہے صدارتی نظام کی کہ میں تو بیانات سیاسی رہنماؤں سے سن رہا ہوں کہ صدارتی نظام نہیں آنے، ان کے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ انہی کی وہی بات کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں ذرا معیشت میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 100 روپے ہیں، فرض کریں وفاقی حکومت کے پاس 100 روپے، آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، 100 روپے آ گئے عمران خان صاحب کے پاس، عمران خان کی حکومت کے پاس 100 روپے آ گئے. اس میں سے 57.5 روپیہ اس صوبوں کو دے رہے ہیں جی، اور باقی جو 42.5 روپیہ ہے وہ صرف عمران خان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، وفاق کے پاس ہے، اور 57.5 روپیہ وہ صوبوں کو دے رہے ہیں. NFC ایوارڈ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، صوبوں کو جا رہا ہے پیسہ. اور جو 42.5 روپیہ بچا ہے عمران خان کے پاس، اس میں سے دفاعی بجٹ ٹھیک ہے مرکز دے رہا ہے نا، اور اس میں سے غیر ملکی قرضے، اور آپ نے MNAs کو بھی کوئی پیسہ دینا ہے، ڈیولپمنٹل فنڈ یہ سارا دینا ہے. ٹھیک ہے نا، MNAs بھی تو ہے نا، سینیٹرز بھی ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی. تو 42.5 روپیہ جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے. صوبے تو نہیں دے رہے نا ڈیفنس کا بجٹ یا غیر ملکی قرضے، تو صوبے نہیں اتارے، وہ تو مرکز عمران خان اتار رہے ہیں. لیکن جو پیسہ جا رہا ہے وہ صوبوں کو جا رہا ہے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے، ابھی ترمیم ہے، صوبائی خود مختاری بھی ہے سب کچھ، لیکن نتیجہ کیا نکل کے آ رہا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت خود مختاری ہونی چاہیے، لیکن نتیجہ سامنے یہ معیشت یہ ہے اس وقت. یعنی اصل میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کو ہونا ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، معیشت خراب ہے. بھائی کیا معیشت، پہلی بات ہوئی کیا معیشت واقعی اتنی خراب ہے؟ آپ مارکیٹس میں جائیں، بازاروں میں جائیں تو واقعی اتنی خراب ہے؟ دکانیں خالی پڑی ہیں کیا؟ بازار خالی پڑے ہیں کیا؟ شاپنگ نہیں ہو رہی کیا؟ نہیں ہوٹل خالی ہو گئے ہیں؟ نہیں چیزوں میں مہنگائی ہوئی ہے کیا؟ اتنی زیادہ ہو گئی ہے جتنا کوہرام مچا ہوا ہے، مہنگائی ہوئی ہے بلا شبہ ہوئی ہے. لیکن اب سچویشن کیا ہے کہ سندھ کی طرف سے یہ شور ہونے والا ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کچھ رقم روکی جائے، کچھ رقم روکی جائے سندھ کی، اور باقی صوبوں کی بھی روکی جائے. تو اسی کے اوپر آج زرداری صاحب نے کہا کہ وسائل پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے اور یہ سارا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر زرداری صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ معاملات اس نہج پہ ہیں جہاں پر عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی. جو ذرا سے کہہ دیے جانا ہے تو جاؤ، استعفیٰ دینا ہے تو استعفیٰ دو، بات چیت نہیں ہوگی کسی قسم کی. اور جو شخصیات مختلف جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی معاشی عدم استحکام پیدا ہو گیا تو احتساب روکنا، ڈیل کرنی پڑے گی، میرے خیال سے ان لوگوں کو بڑی ناکامی ہوگی. احتساب بھی آگے چلے گا، معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ اسد عمر صاحب براہ کرم جو ہیں وہ IMF کے ساتھ پھر کوئی مذاکرات پتہ نہیں ہوئے ہیں نہیں ہوئے. سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن اصلاحات کرنی ہے، باہر سے پیسہ لانا ہے. اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں ان کو کوئی نہ کوئی بات آگے آ کے واضح کرنی پڑے گی کہ کیا کنڈیشنز IMF ماننا ہے نہیں ماننا. پھر مذاکرات ہو رہے تھے، پھر وہ غالباً کسی نتیجے میں نہیں پہنچے. کمال کی بات دیکھیں آپ، IMF، اب آپ کمال کی بات دیکھیں، IMF کہہ رہا ہے کہ سندھ کو پیسہ دینا کم کریں. IMF کہہ رہا ہے کہ سندھ کا نام لے کے ان کی طرف سے ریکمنڈیشن دیں کہ سندھ کو آپ پیسہ دینا کم کریں. اچھا یہ جو منی لانڈرنگ اور یہ سارے معاملات اس کو ہم نے سنبھالنا بھی ہے،
لیکن اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے وہ عناصر جو پاکستان کی بین الاقوامی قوتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہر طرح سے ایک طرح سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، چور اچکے سارے، اور ساتھ ساتھ آپ زیادہ منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ گرے لسٹ سے آپ بلیک لسٹ میں آ جائیں زیادہ. تو ہم نے بڑے طریقے سے چلنا ہے. اسد عمر صاحب نے معیشت کو سنبھالنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیا نوٹ چھاپ چھاپ کے سنبھالنا ہے، یا یہ جو خسارہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے وفاقی حکومت کے پاس صورتحال کیا پیسوں کی اس وقت؟ مطلب ہے کہ سارا یہ خرچہ ورچہ نکال کے 600 ارب روپیہ مائنس 600 ارب، یہ 42.5 روپے جو بچ گئے، 42.5 روپے نا عمران خان کے پاس، باقی 57.5 صوبوں میں چلے گئے. تو 650 ارب کا خسارہ ہو رہا ہے ہر روز. جو کہہ رہے ہیں نا ہر روز قرضہ بڑھ رہا ہے، ہر روز یہ ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ پیسہ سارا وہاں دیتے رہے. اور وہ اس وقت جو تھا مکمکہ چل رہا تھا پچھلے 10 سالوں میں. عمران خان نے جو تقریر کی ہے کہ یہ 10 سالوں کے اندر یہ بار بار ہوتا رہا، اس لیے اس کے نتیجے میں اس لیے کوئی NRO نہیں ہوگا. اسی لیے کہ آپ نے 18ویں ترمیم جب کر دی تو ادھر میاں نواز شریف بھی خوش، ادھر سندھ حکومت بھی خوش، ادھر سارے گڈی سب بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. قرضے ملک کے بڑھتے گئے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، قرضے کوئی ایشو نہیں. آپ بیماریوں کا علاج، چھینک بھی آگئی، زکام ہو گیا، آج چھو کر کے پہنچ گئے جناب وہ اسٹیم لگوانے کے لیے لندن. یعنی یہ تو حال رہا ہے. اور سرکاری جہاز میں بیٹھ کے ملک سے فرار ہو گئے، یہ ہو گیا. ابھی بھی یہ لانچیں ادھر ادھر بیٹھ کے کئی شخصیات بھاگنے کے چکروں میں. یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں، کئی شخصیات لانچوں میں، کئی شخصیات یہ سوٹ کیسوں میں، کارگو میں. مجھے ڈر ہے کہ اس میں نہ کوئی آدمی بھاگ جائے اس میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کسی بھی وقت پکڑے جانے، مارے جانے، یا بھاگتے ہوئے پکڑے جانے، یا پکڑ کے واپس لائے جانے. NRO نہیں ہونے جا رہا، ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ کے لوگ برائے کرم اس فیز سے اب نکل آئے کہ جس فیز میں زرداری صاحب پھنس گئے تھے الیکشن سے پہلے کہ میں چیئرمین سینٹ بنوں گا، میں اگلی باری پھر زرداری، ٹھیک ہے. ڈانس وانس ہو رہا تھا سارا، وہ سب شراب تھا. یہ بھی شراب ہے جو مسلم لیگ سے، کوئی NRO نہیں ہونے جا رہا. عمران خان اگر اسمبلی توڑ دیں فرض کریں تو یہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دیں. مجھے نہیں پتا مریم اورنگزیب صاحبہ کو بڑی مناسب خاتون ہے اور بڑی ہے، وہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان سے استعفیٰ؟ وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے دیں. اور وہی استعفیٰ دے دیں تو کیا استعفیٰ دے دیں اسمبلی توڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت پکڑے گئے تھے جب حسن عسکری صاحب وزیر اعلیٰ تھے نگراں اور ناصر ملک صاحب تھے ملک کے وزیر اعظم. وہ کیا کن چکا؟ ابھی تو آپ کو پنچنگ بیگ ملا ہوا ہے نا، آپ گھونسے مارتے رہتے ہیں، لوگ بولتے رہے، پھر کیا بولیں گے؟ پھر کس کو کوسیں گے آپ؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اسمبلی اگر توڑ دی عمران خان نے، عمران خان استعفیٰ دیں. عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی NRO نہیں ہونے جا رہا. کوئی نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے. نواز شریف صاحب کی طبیعت حقیقتاً خراب ہے. اچھا، اب اس کو عمران خان کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، اسلم مسعود صاحب آدم آف گواہ کے طور پہ آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن ان کو اسٹریچر میں لایا گیا ہے ابھی عدالت میں. ان کو کینسر بھی ہے، ان کا میرے خیال سے کڈنی کا بھی آپریشن ہوا ہے. یہ اس حالت میں ان کو لایا گیا ہے اور وہ ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا. ان کے جو بیانات اور ساری باتیں انہوں نے بہت حد تک بتا دی ہیں، لیکن وہ عدالت میں پیش ہو کے عدالت کے اندر انہوں نے. اور آپ دیکھیں جو ریاستی ادارے ہیں ملک، ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص وعدہ معاف ہے، بننے کو تیار ہے، اس کو وہ خود تیار ہے کہ مجھے پیش کریں عدالت کے سامنے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں. اسلم مسعود صاحب نے کہا کہ دنیا سے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں میں سب کچھ بتاؤں کہ میں نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یہ بہت، یعنی ان کو زبردستی کسی نے نہیں کیا، یہ خود اپنی طرف سے ان کی پیشکش ہوئی ہے کہ میں عدالت کے سامنے اور ابھی بیان ریکارڈ کروائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ وہ صاحب ہیں جن کو مارنے کی تیاری ہے، کیونکہ یہ اگر بات کر دیتے ہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور یا تحقیقاتی اداروں کے سامنے تو پورا کا پورا پھر وہ پوری جو کہانی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہماری جو لوٹا ہوا پیسہ ہے نا، ہمارا ذہن جاتا ہے سوئٹزرلینڈ، ہمارا ذہن جاتا ہے برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، اور یہاں جتنے بزنس ہیں وہاں لوکل اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات کو پارٹنر کے طور پر رکھا گیا تاکہ ہم پکڑ جائیں تو کہیں ہمارا پارٹنر فلانا ہے. قطر میں ادھر آپ کے سامنے ہی ہے نا سارا. تو بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے ہمارا ذہن جاتا ہے کہ ان ملکوں میں پیسہ ہوگا. ان ملکوں میں سارا پیسہ نہیں ہے. بہت سارا پیسہ پاناما لیکس کا اور یہ لوٹی ہوئی دولت یہ چائنا کی طرف پیسیفک کے ملکوں میں جا چکی ہے اور وہاں پر چینی پارٹنر بنائے جا چکے ہیں اور یہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے. بہت سارا پیسہ پاکستان کو لوٹا ہوا کہ سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، مغربی بینکوں میں وہاں رکھ دیے. پیچیدہ نظام ہے
اور وہاں کے لوکل پارٹنرز بنا لیے کہ کل کو ان میں سے ہو تو کبھی کھڑے ہو جائے, اور چین کے ساتھ دوستی خراب ہو رہی ہے, دیکھیں یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا. تو یہ پیسیفک کے بینکوں کے اندر جو تھا نا پاک چین دوستی, ہمارے 4 مہینے بعد جاتے ہیں, 6 مہینے, یہ اپنا کام نکالنے کے لیے جاتے تھے وہاں پہ. تو یہ ساری کہانی بہرحال سامنے آنے کو ہے. اور اب پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے, میں صدارتی نظام, ڈاکٹر ابھی تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس صدارتی میں صدارتی نہیں, دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ صدارتی نظام کی بات کیسے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک بات چل رہی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے, اور ملک میں یہ بات چل رہی ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد ریفرینڈم ہو, اور ریفرینڈم اس بات پہ کروایا جائے ملک میں. یہ بات چل رہی ہے, اسلام آباد کے جو مختلف حلقے ہیں سیاستدان بھی آپس میں کریں کہ ریفرینڈم کروایا جائے, اور ریفرینڈم میں یہ طے ہو کہ اگلا الیکشن کیا پارلیمانی نظام کے لیے ہو یا اگلا الیکشن جو ہے نہیں پارلیمانی یعنی سوری قانون ساز اسمبلی کے لیے ہو یا آئین ساز اسمبلی کے لیے ہو, یعنی ایسی اسمبلی جو نے آئین بنائے. یہ ایک بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ جی اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو طویل المدت کیئر ٹیکر آ سکتی ہے, اس کا ڈر ہے ان سب کو. یہ باتیں ایسی کر رہے ہیں نا, استعفیٰ دیں اندر جان سب کی نکلی ہوئی ہے, اور وہ کیئر ٹیکر آ گئی تو پھر کیا ہوگا, کڑا احتساب ہوگا. اور اس میں درمیان میں خوفناک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ خطے کے اندر حالات خراب ہیں, ان میں سے کسی شخص کا اس بات میں دھیان نہیں ہے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, اور سب کا ذہن جو ہے وہ صرف چلا گیا ہے یہ سیاست, اوٹ پٹانگ باتیں. اب یاد کریں کچھ روز پہلے وہ چائنیز کونسلیٹ پہ ہوا تھا, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ فلانا, یہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, تھریٹس موجود ہیں اندرونی, اور اس میں سیاسی شخصیات کو بھی ہیں تھریٹس, اس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو ہے. لیکن یہ چونکہ اتنا ہلکا پھلکا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ان کو نہیں پتا کتنی بڑی جنگ جو ہے وہ پاکستان نے لڑی ہے اور دہشت گردی کے خلاف. تو اس میں ابھی صدارتی نظام والی جو بات ہے, اگر یہ کیسے اٹھی تھی, اگر وہ کلپ ہم پورا پلے کر سکیں, کیا ممکن ہے اس پروگرام میں بات ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب 2 منٹ چلا دیتے ہیں, میرے خیال 3 منٹ اگر ہمیں مل جائے. اچھا وہ کلپ پہ چلا کے پروگرام ختم کرتے ہیں. 3-4 سال پہلے اس پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی, وہ بات ذرا سن لیں, اور پھر اس کے بعد کل میں بات کروں گا کہ کیا صدارتی نظام کی کیا بات. چلائیے گا ذرا پلیز. یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, جمہوریت اگر ہے تو 2 سسٹم بنتے ہیں نا, ایک بنتا ہے صدارتی اور ایک پارلیمانی. صدارتی سے زیادہ قریب ہے اسلام سے. بالکل بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک, لیکن ایوب خان کا بھی تو صدارتی تھا. نہیں, لیکن اس نے الیکٹرل کالج جو ہے وہ محدود کر دیا تھا نا. اس نے الیکٹرل کالج 80,000 کے اوپر رکھ دیا تھا, تو یہ غلط ہے, انڈائریکٹ الیکشن تھا. اچھا ٹھیک ہے. نو, اپنے آپ کو اگر آپ نے صدر چننا ہے, یعنی جو کہ آپ خلیفہ سمجھ لیں کہ بیلٹ اور بیعت آج ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے بیعت سے. پہلے تو بیعت جی وہ قبائل کے آ جاتے تھے, بیعت کر لیتے تھے. آج آپ کو ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں صرف اپنا انگوٹھا لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر بائیو میٹرک سے آپ وہ قید کر سکتے ہیں. نو دس از بیعت. تو بیلٹ اور بیعت جو ہے اس میں آج فرق نہیں ہے. اس لیے جو ڈائریکٹ الیکشن سے آپ کا پریزیڈنٹ آنا چاہیے, یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ آئین بھی گیا, آپ کو آئین میں بھی, مجھے نہیں آئین کے اندر اتنی کانٹرڈکشنز ہیں کہ آئین اب بچتا ہوا نظر نہیں آتا. 73 کا آئین, کیونکہ آپ نے 58(2)(b) کو خارج کر کے اس آئین کا جنازہ نکال دیا, کیونکہ اب وہ طریقہ نہیں استعمال کر سکتے کہ آئین سسپینڈ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے 17 ججز نے افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کر دیا کہ آئندہ لا آف نیسیسٹی جو ہے انووک نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ایک میجر ایکشن کی ضرورت ہے قوم کو, کہیں سے بھی آئے, خود قوم کے عوام کریں یا کوئی, تو پھر آئین کو تو فارغ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اب تو آئین کو بچانے کا سسپینشن میں, یعنی چوائس کیا آئین کین گو انٹو سسپینشن, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 6 ہوگا. ہاں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا اس کے بعد سسپینڈ کر کے اس کو دوبارہ اسی آئین کو زندہ کر سکتے ہیں. دی آنسر از نو. اب جو ہے یہ تو خیر جو بھی کریں گے آپ, اس کے بعد تو آپ کو کوئی جیورسٹ ہی بتائے گا. لیکن اس کو کہتے ہیں سسپینڈڈ اینیمیشن. ٹھیک ہے, کہ آپ اینیمیشن کی کنڈیشن میں ہیں لیکن یو آر سسپینڈڈ. اچھا, جیسے آپ کو مارا نہیں پر آپ سو گئے بہت لمبی. ٹھیک ہے. اب لیکن اب وہ سلانے کے بعد اب میرا خیال ہے
मौत ही वाकया होगी या हो चुकी होगी, असल में तो हो चुकी है। तो नहीं, तो इसका मतलब ये है, अब उधर प्रैक्टिकल में हम आते हैं ना, खुल के बात करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि फौज आए, अगर अब फर्ज हाँ करें जी, हाँ। फौज आए तो आइन को एब्रोगेट कर दे, खत्म कर दे, करना पड़ेगा उसको, दफन कर दे। और कोई तरीका ही नहीं फौज के आने का। अच्छा, इसको दफन कर दे तो फिर क्या करें? नया आइन बनाएंगे इंशाल्लाह, और लोग तैयार हैं। यू विल बी सरप्राइज कि पीपल आर रेडी। आप मत समझिए कि यहाँ पे जमहूरियत से बहुत प्यार है लोगों को। हुस्न है जमहूरियत, खुदाया जमहूरियत से हुस्न जमहूरियत, ये हुस्न जमहूरियत क्या, इसने दागदार कर दिया हमको, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी लोगों की, और गरीब लोगों का सत्यानाश कर दिया। हुस्न जमहूरियत है कि लोग लूटे, बाहर जाके पैसा रख ले, कौम को गरीब और महरूम कर दे, ये हुस्न जमहूरियत है। ओ बाबा, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के नाम के ऊपर एक फ्रॉड है। जमहूरियत एक एलिबाई है, यानी एक जवाब है उनका, ताकि अपने मकासद को ये हासिल कर सके जो जाती मकासद हैं या ग्रोही मकासद हैं, जाती और ग्रोही। मैं इन दोनों को रिजेक्ट करता हूं, कुरान दोनों को रिजेक्ट करता है। ग्रोही मकासद भी नहीं, जाती मकासद भी नहीं। अगर कौमी, अब पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है कौम में। मैं आपको बताऊं कि मैंने एनालाइज किया था 1997 के इलेक्शन में, और मैंने देखा कि जो 2/3 मेजॉरिटी लेके पार्टी नवाज शरीफ साहब उस वक्त आए थे, 16.5% ऑफ द नेशन हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड ही गॉट 2/3 मेजॉरिटी। मैंने इसको खुद अभी फिगर निकाल के आप देख लें। तो इसका ये मतलब है कि कौम और है और निजाम और है। तब्दीली तो किसी को न किसी को प्रेसिपिटेट एक्शन, जिसको हम कहते हैं ना कि डिसाइसिव प्रेसिपिटेट एक्शन लेना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर। This system and Pakistan cannot coexist anymore. If you ask me, I will give a definite value judgment on this. Although it's always risky to give a value judgment, but I am taking the risk कि मैं इसके ऊपर एक value judgment दूं कि Pakistan and this system cannot coexist. But Pakistan must exist. Pakistan has to exist, and we will exist. Therefore, anything that comes in the way must be knocked down. सीधी सी बात है। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन से खुदा हाफिज करेंगे, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। जी डॉक्टर साहब। ये मेरे नहीं, जनरल हमीद गुल मरहूम के ख्यालात थे। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, फिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।